अस्सलाम वालेकुम। न्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे आई होप। अच्छा व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं ख़वातीन की साइकी के ऊपर। ख़वातीन क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, और इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, इर्द गिर्द लोग क्या होते हैं, अब तो इर्द गिर्द की जो ऐप्स होती हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने उनके जहनों को कैसे जो है डबल माइंडेड कर दिया है। डबल माइंड की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि पहले हमेशा से समझा जाता था कि जो ख़ातून हैं उनके इमोशंस हमेशा से एक होते हैं, वो किसी एक शख्स के लिए अपने इमोशंस का निछावर करती हैं, या उनके जहन में ही होता था कि वो जो शख्स है वो उनके लिए कहते हैं ना कि हरफ आखिर होगा, या एक एक्सक्लेमेशन मार्क या एक क्वेश्चन मार्क होगा, इसके बाद इनकी ज़िंदगी कुछ नहीं हो सकती। मगर बदलते वक्त के साथ साथ जिस तरह ट्रेंड्स बदले, उस तरह ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें तो थोड़ी सी ये नेगेटिविटी में जाएगी। आई एम श्योर मैं इसको नेगेटिव नहीं बनाना चाहती, मैं एक साइकी समझना चाह रही हूँ कि ख़वातीन की मेंटल हेल्थ की जो उनकी साइकी है वो क्या है, उनकी मेंटल हेल्थ को क्या ये चीज़ जो है अच्छी लगती है, बुरी लगती है, और वो चीज़ क्या है। वो ये है कि एक ख़ातून की जो इंटीमेसी लेवल होता है, जो पसंदीदगी होती है, जो प्यार होता है, जो रिश्ता होता है, जो मोहब्बत होती है, वो किसी एक शख्स पे मुहित होती है कि वो औरत जो है वो मल्टीपल लोगों को भी पसंद कर सकती है। एक साइकी है ना, इस साइकी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं, और ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये जो टॉपिक है ये नेगेटिव लगा है या पॉजिटिव लगा है। तो हमारे साथ जो आज माहिर नफ्सियात हैं वो हमारे पहले भी पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं, मगर मेरे साथ उनका जो है पहला पॉडकास्ट है, तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर अली अजमल को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आई आप? एम फाइन, थैंक डॉक्टर यू। साहब, आप ख़वातीन के मामले में बहुत ज़्यादा ना बदनाम है ज़माना है, क्योंकि आप हमेशा से बातें ऐसी करते हैं जो कि हमेशा से अगेंस्ट जाती हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज आप जो बात करें वो बैलेंस बात होनी चाहिए, हम किसी एक की साइड नहीं ले रहे, हम ख़ातून की साइकी के ऊपर बात कर रहे हैं कि ख़ातून की साइकी क्या होती है, एक औरत क्या सोचती है एक मर्द के हवाले से, कि अपनी पसंद का मर्द उसको कब तक पसंद है और कब तक चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें वैसे मुझे नहीं पता था कि मैं ख़वातीन के हक़ में नहीं बोलता। वैसे अगर आप मेरे डिफरेंट टीवी चैनल्स के प्रोग्राम देखें, तो अक्सर मुझसे मर्द नाराज़ रहते हैं कि मैं ख़वातीन के इतना हक़ में क्यों बोलता हूँ। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको कैसे लगा कि मैं ख़वातीन के बारे में हक़ में नहीं बोलता। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मुख़्तलिफ़ किस्म के मेरे जो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, उस पे मेरी काफ़ी ज़्यादा मर्दों की तरफ से ट्रोलिंग हुई। यानी कि जैसे एक दफ़ा मैंने कहा कि जो शौहर अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, वो मर्द ही नहीं है। जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारा क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ा, बड़ा ये वायरल गया। उसके बाद फिर एक मेरा स्टेटमेंट ख़वातीन के हक़ में कि जो शौहर अपने घर वालों से अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करवा सकता, वो भी मर्द नहीं है। इस पे भी काफ़ी मर्दों ने ऑब्जेक्शन किया, और बहुत सारे मेरे ऐसे स्टेट्समेंट जिसमें मैं कह चुका हूँ कि जो फैमिली है आपकी, फैमिली का बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है वो हस्बैंड, वाइफ़ और बच्चे होते हैं। अपनी बीवी को आप किसी के कहने पे तंग ना करें, और यानी जैसे कि बिल्कुल आपकी माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने अपनी बीवी की ज़िंदगी को जहन्नम बनाना है। तो बहरहाल मैं तो हमेशा ख़वातीन के हक़ में ही बोलता हूँ। एनीवेज़, अब जो आपका क्वेश्चन था कि क्या आजकल साइकी। जी, जी। किस हवाले से साइकी पार्टिकुलरली आप जानना चाह रही हैं? मैं चाहती हूँ कि आप रिलेशनशिप के ऊपर बात करें कि ख़ातून जो हैं उनके रिलेशनशिप्स हैं, या ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का रिलेशनशिप एक कागज़ पे मुहित हो, ठीक है ना? इसके अलावा भी ख़वातीन जो हैं वो रिलेशनशिप्स रख सकती हैं और रखती भी हैं। तो उन रिलेशनशिप के हवाले से आज मैं बात करना चाह रही हूँ कि एक औरत को एक मर्द, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बाप में हो, भाई में हो, अपने ख़ावंद में हो, तो वो कब तक पसंद होता है? क्या साइकी होती है औरत की एक मर्द को पसंद करने में, कि ये मर्द हमें पसंद है, ये मर्द हमें अच्छा लगता है, या इस मर्द की ये चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो ख्वाह वो किसी भी रिलेशनशिप में फ़ॉल करे। जी। देखिए, इसमें ना सबसे पहले ये जो कोई कोई भी ख़ातून किसी मर्द को किसी भी रोल में पसंद क्यों करती है, क्या वजह होती है, ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। आम तौर पे हम पसंद, मोहब्बत, ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं, कि आसान ज़ुबान में कह लें कि एक ख़ातून किसी मर्द को पसंद क्यों करती है, एक ख़ातून किसी मर्द से मोहब्बत क्यों करती है। देखिए, बात ये है, जो मोहब्बत होती है, जो पसंद होती है ना, इसके मतलब हर एक शख़्स के लिए अपने-अपने होते हैं। जो इम्मैच्योर लोग होते हैं,
ان کے لیے محبت کا پسندیدگی کا مطلب ہی امیچور ہوتا ہے. یہ پسند آ گیا, کل وہ پسند آ گیا, پرسوں اس سے محبت ہو گئی, ترسوں اس دوسرے سے محبت ہو گئی. تو جو امیچور لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو, ان کے لیے محبت کا مطلب امیچور ہوتا ہے. اب جو میچور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پسندیدگی کا مطلب بھی میچور ہوتا ہے. خواتین کی بات کر لیں, اب یہ بات شاید کنٹروورشیل ہو جائے گی, لیکن بہت ساری ایسے معاشرے میں خواتین ہیں, کس نے نہیں دیکھی, کون نہیں آبزرو کر سکتا, نیچے کمنٹ کریں جو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ایسی دیکھی, جن کا ایک پہ دل ہی نہیں لگتا, ایک پہ ٹکتی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ایسی ہیں نا خواتین. اچھا, اب جب ہم یہ کہیں, جب ڈاکٹر علی اجمل یہ کہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ ایک پہ ٹکتی نہیں ہیں اور وہ ایک پہ ٹک ہی نہیں سکتی, تو یہ معاشرے کی حقیقت ہے, کوئی خواتین کے بارے میں نہیں میں غلط بات کر رہا. کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو کہ بالکل اصل میں جس کو کہتے ہیں نا فیتھ فل ہونے کی جو ایک علامت ہوتی ہے, لائلٹی, فیتھ فل ہونا, یہ جو ایک علامت ہے, بہت ساری معاشرے میں ایسی عورتیں ہیں جو کہ اس کی ضمانت ہیں, جن کو دیکھ کے لگتا ہے ایسی خواتین کا تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا نام ہی لائلٹی ہونا چاہیے. اس حد تک خواتین جو ہیں اس معاشرے میں لائل بھی ہیں. لیکن ایسی بھی ہیں جو ایک پہ ٹکتی نہیں ہیں, شادی بھی ہے پھر بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرس چل رہے ہیں, یا ایون کہ شادی نہیں بھی ہوئی تو ایک ٹائم میں 2 4 کو رکھا ہوا ہے, مختلف نام رکھے ہوئے ہیں جی, یہ فلانا مٹیریل ہے, یہ بوائے فرینڈ مٹیریل ہے, یہ صرف گھومنا پھرنا مٹیریل ہے, یہ صرف فن مٹیریل ہے, یہ صرف سلام دعا مٹیریل ہے, یہ جی شادی مٹیریل ہے. اچھا, اگر ان 5 میں سے جو ایک مٹیریل کم ہوا وہ جی 2 اور لائن میں لگے ہوتے ہیں. اگر شادی مٹیریل ختم ہوا تو 2 اور شادی مٹیریل پہ نظر ہوتی ہے کہ اب میں اس کو دیکھوں گی. اگر فن مٹیریل اس میں سے گیا تو 2 3 اور فن مٹیریل پہ جو نظر ہوتی ہے کہ اب میں اس کو دیکھوں گی. اب آپ نے پوچھا ایسا ہوتا کیوں؟ دیکھیں, یہ انسان کے اندر ہوتا ہے. کوئی شخص بھی لائل ہے, فیتھ فل ہے, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, یا اس نے کتنا میچور ہے, یہ اس کے اندر ہوتا ہے. جو خواتین یا جو مرد بھی برابر کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا ڈاکٹر علی اجمل کہ کوئی مینٹل ہیلتھ سے وہ گزر رہی ہیں, یا کسی نہ کسی محرومی کا شکار ہے, یا یہاں کہیں نہ کہیں گیپ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ عورت ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں کہ لائلٹی کا سر چشمہ ہے, چاہے اس کا باپ ہو, چاہے اس کا بیٹا ہو, چاہے اس کا خاوند ہو. کیا ایسی معاشرے کی بدحالی ہے یا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ عورت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ ناؤ دیر از سم ون جس سے میں بات کر سکتی ہوں, ایک ایسا ہے جو میرا خیال رکھ کر سکتا ہے, اور ایک ایسا ہے جو میری سارے تقاضے پورے کر سکتا ہے, اور ایک ایسا ہے جو میری جو ہے کیئر کر سکتا ہے, یا مجھے جو ہے بیسک نیسیسٹیز دے سکتا ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے, بالکل کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے, بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہے نا, نبھانے والے جو ہوتے ہیں نا وہ نبھا جاتے ہیں, کسی حال میں بھی نبھا جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا کون سا مرد پرفیکٹ ہے؟ کوئی مرد پرفیکٹ نہیں ہے. آپ ایک مجھے مرد بتا دیں جو ہینڈسم بھی ہو, وہ جی انٹیلیجنٹ بھی بہت زیادہ ہو, وہ بڑا سکسیزفل بھی ہو, بڑا فیمس بھی ہو, اس کے بعد بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوں, جوان بھی ہو, بڑے بڑے اس کے پاس جی گھر بھی ہوں. نہیں ہوتا نا. اچھا, اگر فرض کریں کوئی ایسا مرد ہو بھی جائے تو اس میں کوئی اور مسئلہ ہمیں نکل آتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا نا کوئی بھی مرد یا عورت پرفیکٹ نہیں ہوتے. جو نبھانے والے ہوتے ہیں وہ امپرفیکشنز کے ساتھ نبھاتے ہوتے ہیں, اور دنیا میں جنہوں نے بھی نبھایا ہے وہ امپرفیکشن کے ساتھ ہی نبھاتے ہیں. یہ بس ایسی بات ہوتی ہے, یہ وجہ تھی تو میں نے ایسا کر لیا, وہ وجہ تھی تو میں نے ایسا کر لیا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے, یہ تو ایموشنل جذباتی طور پہ پرابلم ہے کہ آپ ایک پہ ٹکتی نہیں ہے. اور یہ مردوں میں بھی ہے, اگر کوئی مرد بھی ایک پہ نہیں ٹکتا تو یہ بھی ایک ہمارا معاشرہ مردوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے لیکن خواتین کو اس چیز پہ نہیں ایکسیپٹ کر پاتا. ٹوٹلی, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو کہ معاشرہ جو ہے وہ مردوں کے لیے اور رولز ہیں, خواتین کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز ہیں. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن پھر آپ اس بات سے بھی تو ایگری کریں نا کہ خواتین کو سہارے دینے والے بہت سارے مل جاتے ہیں مرد. ایک ایوریج خاتون, یہ میں بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر لوگ مجھ سے یا آپ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. ایک ایوریج خاتون جو ہے ہر معاملے میں لک میں ایوریج, اگر وہ فن کرنا چاہے یا فن کے لیے مردوں کے پاس لبانا چاہے تو اس کو بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں, اتنے زیادہ مواقع مل جاتے ہیں کہ جتنے ایک مرد سیلیبریٹی کو بھی نہیں ملتے. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تو دیکھیے, جہاں پہ ہمارے کچھ خواتین کے ہم نے ایسے سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں جو کہ بالکل میں ان کو انڈورس نہیں کرتا کہ ایک کے لیے ایک سٹینڈرڈ, دوسرے کے لیے دوسرا سٹینڈرڈ. دوسرا پھر آپ نا کوئی نیچر کو بھی سمجھیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کو بہت زیادہ پار دے دیں, دوسرے کو بالکل ہی ہم کچھ نہ جانیں. اب اس چیز کو کائنڈلی اس چیز کو نا انڈرسٹینڈ کریں. اچھا چلیں جی, میں خواتین کے حقوق کا قائل ہوں,
میں بالکل کہتا ہوں کہ خواتین جو ہے اس معاشرے میں پسا ہوا طبقہ ہے، خواتین کے حقوق ہونے چاہیے، لیکن آپ یہ ایک چیز دیکھیں، حقوق ہم کہتے کس کو ہیں اور کتنے حقوق ہونے چاہیے؟ کیا ایسے حقوق اس معاشرے میں یا دنیا کے کسی بھی معاشرے میں خواتین کو دیے جا سکتے ہیں جو کچھ فیمنسٹ، ان پڑھ فیمنسٹ جو ہیں، جن کی نہ کوئی تعلیم ہے نہ کچھ ہے، وہ آ کے کہہ رہی ہیں جی کہ خواتین کو جی یہ حقوق دے دو، وہ دے دو، ایسے کر لو، ویسے کر لو؟ میں خواتین کے حقوق کے خلاف نہیں ہوں، لیکن لیٹس بی آنیسٹ، لیٹس بی ریئلسٹک. کیا اس معاشرے میں جو خاتون، کچھ خواتین ہوتی ہیں، اچھا بائی دا وے اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن کی بڑی قدر کرتا ہوں، پروفیشنل خواتین کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنی جو خواتین ہیں کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کو آپ کو پورا بروئے کار لا کے آپ نے پروفیشن میں آگے جائیں، ڈاکٹر بنیں، آپ اینکر بنیں، جو بھی آپ کریں، اس معاشرے میں آپ کا رول ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں نا غلط کہاں پہ ہی نہ ہو جاتا ہے. بہت ساری آپ نے ایسی خواتین دیکھی ہوں گی، میں بڑی اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ خاتون ہوں، مجھے تو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایسی ٹاکسک فیمنزم ہے نا، یہ ہمارے عورتوں کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے. یہ جو اس طرح کی فیمنزم ہے، میں نے بہت ساری ایسی اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ پڑھی لکھی خواتین دیکھی ہیں جو کہ ایک ٹائم پہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تھیں کہ جی میں اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ہوں، ایسا مرد چاہیے، ویسا مرد چاہیے، مجھے تو اس کلچر کے مرد پسند ہی نہیں آتے. حقیقت میں اس کے بعد وہ پھر لیلا جیسا ٹائپ مرد جو ہے، یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو لے کے گانا گا رہی ہوتی ہیں، تمہیں پا کے دل بر مجھے لگ رہا ہے اب میری زندگی میں نہ کچھ کمی ہے. کون؟ جن کی ناک کے نیچے کوئی مرد آتا ہی نہیں تھا. اب آپ دیکھیں آپ نے یہ بات تو کی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ دوسرا کس آنکھ سے اس کو دیکھ رہا ہے، یہ دوسرے کی فیلنگز کیا ہے یا ایموشنز کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دو ایک جیسے لوگ جو ہیں وہی اچھے لائف پارٹنرز بن سکیں، دو ایک جیسی جو لوگ ہیں ایک پروفیشن کے لوگ ہی آگے بڑھ سکیں، یہ ضروری نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو پسند ناپسند ہوتی ہے کہ وہ بالکل سبجیکٹیو ہوتی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کی آنکھ کو جو بالکل ہی اتنا اچھا نہ لگ رہا ہو یا نہ لگ رہی ہو، لیکن اپنے پارٹنر کو وہ بہت اچھا لگ رہا ہو یا لگ رہی ہو. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ پتہ کیا ہے، ایک ہم نے ٹریننگ ہے نا، اچھا چلیں وہ بات چھوڑیں، مجھے یہ بات بتائیں، ایک عورت ایک مرد میں کیا دیکھتی ہے جو کہتے ہیں نا کہ I totally fell in love with you on the first sight، یا I totally fall in love with you when I saw you for the first time، یا you know this guy really made my day، یا whatsoever you know this I was drooling over him. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہم ارد گرد اپنا سنتے رہتے ہیں، ہمارے فیس بک ہیش ٹیگس پہ بہت زیادہ ہی چلتے رہتے ہیں، لو ایٹ فرسٹ سائٹ. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ایک دن میں پیار، ایک دن میں چاہت، ایک دن میں اس کی پرسنالٹی بھی نظر آ گئی، اس کے جوتوں سے لے کے اوپر، وہ کیا آؤٹر پرسنالٹی؟ کیونکہ ایک دن میں لوگ تو صدیاں گزار دیتے ہیں ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی، پھر بھی وہ چیز نہیں پاتے. جی اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جس کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ بھی کہتے ہیں، لو از بلائنڈ، پیار اندھا بھی ہوتا ہے. دیکھیں اس میں گنگا بہرا بھی ہے. اچھا یہ نیا ہے. اس میں دیکھیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، خواتین جو ہے نا کیسے پسند کیسے کرتی ہیں، یہ نا پھر وہی بات آتی ہے کہ خاتون کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلاً زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی لڑکی میچور ہے تو وہ پسند تو ظاہری آؤٹ لک سے کرے گی کہ کوئی ہینڈسم ہے، اس نے اپنے آپ کو بڑا گروم کیا ہوا ہے، اس کا ایک سٹیبل ہے کریئر اینڈ آل دیٹ. اس بیسس پہ خاتون کسی کو کوئی بھی لڑکی پسند تو کرتی ہے، لیکن میچورٹی لیول ہے. کچھ ایسی ہم نے خاتون بھی دیکھی ہیں، خواتین دیکھی ہیں جی بیڈ بوائز، اچھے خاصے لڑکوں کو چھوڑ کے ایجوکیٹڈ ہینڈسم سوفسٹیکیٹڈ، وہ گلی کی نکر پہ جو لڑکا کھڑا ہے لوفر، وہ ان کو پسند آ جاتا ہے. نہیں ہے ایسا، بٹ دیر از اے کانسیپٹ آف دی بیڈ بوائز ٹو. نہیں بالکل. اب دیکھیں نا یہ ساری لڑکیوں کو یہ گلی کی نکر پہ کھڑا لوفر پسند نہیں آتا، کچھ کو آتا ہے نا. اب کیوں آتا ہے کہ یہ لڑکی کی اپنی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی میچور ہے، کتنی اس کو وہ لائف کو دیکھ رہی ہے، کتنی اس میں سمجھ بوجھ ہے. اس کو پروٹیکشن فیل ہو رہی ہے اس آدمی سے کہ جو گلی کی نکر میں کھڑا ہوا ہے زیادہ پروٹیکشن دے سکتا ہے، یا زیادہ اس میں ایکس ہے یا وائب ہے یا یومین ہے. اب یہ جو وائب ہے نا یہ بڑا کام خراب کرتی ہے. اگر تو
غلط وائب جو ہے وہ مل جائے. مثلاً عام طور پہ دیکھیں کوئی بھی خاتون ہے, اتنی تو بیسک نالج تو ہر ایک کو ہوتا ہے نا کہ جو گلی کی نکر پہ کھڑا ہے لوفر, اور نہ اس کو کوئی خاص بات کرنے کا بھی کبھی نہیں پتا, ٹاکسک بھی ہے, اور اس کے ساتھ میرا کریئر بھی کوئی یعنی کہ فیوچر بھی اتنا سیکیور نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کو اس لیے پسند کر دیتی ہے کہ لا ابالی, ایک بغیر وجہ کی اٹریکشن جس میں کوئی سوچنا سمجھنا نہیں, اسی لیے تو پھر غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے, ان لڑکوں میں یہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے خواتین ان میں اٹریکٹ ہو جاتی ہیں, جو کہ بعد میں ان کو نقصان ہوتا ہے. بڑی بڑی باتیں کریں گے, بڑی بڑی چھوڑیں گے, او میں تو یہ, میں تو وہ, میں تو ایسا ہوں, میں تو ویسا ہوں, بغیر وجہ کے زلفیں سوار کے رکھیں گے, ایسے ایسے کر کے اکھڑ کے چلیں گے. اب کچھ لڑکیاں, ساری نہیں, آج کل تو لڑکیاں بڑی سمجھدار ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بھی میں اس لوفر کے ساتھ میرا کیا فیوچر ہے. لیکن کچھ لڑکیاں جو کہ اتنی میچور نہیں ہوتی, وہ سمجھتی ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, کسی کو کچھ سمجھ نہیں رہا, تو کچھ تو ہوگا نا. تو عام طور پہ جو لڑکیاں ہیں, یہ جو غلط قسم کا اوور کانفیڈنس ہے, اس کو کمپیٹنسی کے ساتھ اٹیچ کر دیتی جو ہیں. بندہ زیادہ آپ کا پروٹیکشن کے حوالے سے ہو, زیادہ آپ کے بارے میں سم ٹائمز پوزیسو ہو, یا آپ کو سمجھے کہ یہ ہر وقت آپ کے بارے میں لوکیشنز لے رہا ہے, لائف لوکیشنز کر رہا ہے, اس کے بعد ویڈیو کالز کر رہا ہے آپ کو, آپ سے پوچھ رہا ہے کدھر گئی, کہاں گئی, فون اٹھاؤ, ویڈیو دکھاؤ, تو آپ کو لگتا ہے یہ پوزیسونیس کے زمرے میں آتا ہے جی بالکل پوزیسونیس کے زمرے میں آتا کہ ہے. یہ مینٹل ہیلتھ ہے کوئی جی مسئلہ؟ آبویسلی اس میں دو تین چیزیں ہیں. ہر مسئلہ جو ہے نا, ہر مسئلہ وہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو نہیں ہوتا. اگر پوزیسونیس کی بات کریں, دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ پوزیسو تو اس حد تک ہوتے ہیں کہ جو کوئی لڑکے ہیں وہ اپنے پارٹنر کے بارے میں پوزیسو تو ہوتے ہیں نا کہ ہماری شہزادی کہیں غلط راستوں میں نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں, دیکھو نا, یہ تو محبت ہے, یہ تو ہونا چاہیے نا کہ میری شہزادی بڑی معصوم ہے, میری شہزادی بڑی بولی دنیا بالی ہے. بڑی خراب نہیں, ہے. ہاں دنیا بڑی خراب ہے, بولی سی صورت, آنکھوں میں مستی, دور کھڑی شرمائے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ تو اس حد تک جو پوزیسو ہونا ہے, یہ تو اس چیز کی علامت ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے, آپ کے ساتھ گھر بسانا چاہ رہا ہے, گھر بچانا چاہ رہا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے گھر بسانا چاہ رہا ہے. ظاہری بات ہے نا, نہیں تو کسی کو کیا پڑی ہوئی ہے, دیکھیں نا اب کسی مرد کو کیا پڑی ہے, کوئی خاتون کچھ بھی کرتی پھرے جس سے کوئی لینا دینا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک حد تک پوزیسو وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے میری شہزادی, اس کو میں پروٹیکٹ کروں, یہ جو ہے اس کو صحیح غلط کی میں بتاؤں کیونکہ یہ میری شہزادی ہے. اچھا یہاں اور تک جو باہر کی لڑکی ہے وہ باہر کی لڑکیاں بھی شہزادیاں ساری تو نہیں نہ ہوں گی, میری تو ایک ہی ہوگی نا. اچھا اب دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے. اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ پوزیسونیس ایک حد سے زیادہ ہو جائے, یعنی کہ آپ نے اس کو ویڈیو کال کرو, کہاں پہ ہو, کس کے ساتھ ہو, بتاؤ, ہر وقت اس کا جی وہ فون چیک کرتا رہے اور اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرتا رہے, ان معاملات میں اوور پوزیسونیس, اچھا یہ غلط ہے, یہ ذہنی مسئلہ ہے. یہ کیا مسئلہ, اس مسئلے کو کیا یہ کہتے ہیں؟ obviously یہ ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے, یہ مردوں کی اپنی انسیکیورٹی ہوتی ہے. دیکھیں میں اس چیز کو خواتین کو جسٹیفائی اچھا نہیں میں کر نے یہ رہا. بھی سنا ہے, کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں, ایک ظاہر ہے کافی ماہر نفسیات جو ہے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو وہ خود کرتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا بھی وہ کر رہا ہوگا. کیا یہ ایسی بات ہے؟ نہیں, یہ کچھ حد تک تو بات ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں نا ایک اور چیز ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. میں یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ایک سیریس اور میسج, ہر چمکنا سونا جی جی بالکل, میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ایک یہ لوگوں کو ایک پبلک سروس میسج دینا چاہتا ہوں, پھر میں اس چیز پہ آؤں گا. دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے نا, آج کل نا سوشل میڈیا کا دور ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی کیا ہے. لوگ ایسے آ کے الٹی الٹی باتیں بتاتے ہیں, خود ساختہ ڈاکٹرز, خود ساختہ اس کے علاوہ سائنٹسٹ اور مختلف ریلیشن شپ ایکسپرٹ, ریلیشن شپ کوچ. دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, مینٹل ہیلتھ ہو گیا یا ریلیشن شپ ہو گیا, انسان کو سمجھنا, یہ بڑا ایک ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے. اس میں آپ کی پراپر کوالیفیکیشن ہوتی ہے. جیسے کہ دیکھیں نا, اب ایک چیز, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ایکسرسائز کر لو, ایکسرسائز دل کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. اب دیکھیں اس میں نقصان کیا ہوتا ہے, غلط کیا ہوتا ہے. یہ پبلک سروس میسج دے رہا ہوں, بہت ساری ہارٹ کی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس میں ایکسرسائز کرو تو وہ دل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. لیکن جب آپ جرنلی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ایکسرسائز کر لو, آپ اگر ڈاکٹر نہیں ہیں دل کے, تو کیا ہوتا ہے, جو لوگ آپ کے باتوں میں آ جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا, وہ نقصان ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ مینٹل ہیلتھ کا بھی ہے. میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ کلینک پہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانے کی ویڈیو دیکھی تھی, فلاں نے یہ کہا تھا,
تو ہم نے جی اس پہ عمل کیا. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کی بات مانو, جب بھی کسی کو آپ فالو کرو تو دیکھ لیا کرو اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ نہیں ہے, وہ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر یا کوئی اور پروفیشنل ہے یا نہیں ہے. اب جہاں تک آپ کی بات تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن نا چور کی داڑھی میں تنکا تو ہوتا ہی ہے نا, کہ جب اگر میں کچھ کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے میرا پارٹنر بھی کچھ کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ دوسری جو زیادہ وجہ ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے انسیکیورٹی. اگر ایک مرد انسیکیور محسوس کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے, اس میں کوئی کانفیڈنس کی کمی ہے یا اس نے معاشرے میں ایسی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, اس وجہ سے انسیکیورٹی محسوس کر رہا ہے. مثلا کہ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی مجھے بتا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر پارٹنر ہم پہ چیٹ کرے گا. اور میں کہتا ہوں یار خدا کا خوف کرو, آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا پارٹنر جو ہے لڑکی آپ پہ چیٹ کرے گی؟ ابھی شادی ہی نہیں ہوئی, ابھی منگنی ہوئی ہے یا لڑکی دیکھ رہے ہیں جی, یہ خوف ہے. یہ کیوں؟ جی میری دوست کی بیوی نے اس پہ چیٹ کیا تھا, فلاں ہمارا ہمسایا تھا جی, اس کی بیوی نے اس پہ چیٹ کیا تھا, تو میری بیوی بھی مجھے لگتا ہے چیٹ کرے گی. تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھو ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کچھ چیزیں معاملات ہوتے ہیں نا, یہ ہمیں ہماری انسیکیورٹی کی وجہ سے محسوس ہوتے ہیں. ایک چیز اس میں اور ایڈ کرتا چلوں, دیکھیں معاشرے میں برائیاں تو پھیلی ہوئی ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہیں وہ پہلے مردوں کے ہوتے تھے زیادہ, آج کل عورتوں کے بھی زیادہ ہیں. آج کل دیکھیں نا برابری ہے نا جی, ہم نے مردوں کو آگے کیسے بڑھے مرد, ان کی ایسی کی تیسی. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا میں آپ کو پسند کرتی ہوں, ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ آئی لائک یو اینڈ آئی لو یو, کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ کیا سائیکی ہے؟ دیکھیں لائک تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. نہیں, لائک کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہمیشہ رومانٹکلی لائک کر رہے ہیں. ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اب دیکھیں نا جوان لوگ ہیں نا دونوں, تو ایک نیچرل اٹریکشن لڑکے لڑکی میں تو ہوتی ہے, یہ اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ لڑکے لڑکی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے, ایک دوسرے کو بالکل کوئی ایسے معاملات نہیں ہے, صرف اٹریکشن کی بات کر رہا ہوں کہ دو جوان لوگ ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے, تو وہ تو غلط کہہ رہے ہیں, وہ تو احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کی ایج ہے, اب آپ کسی وجہ سے بھی اس کو پسند تو کر سکتے ہیں. مثلا کہ ایک لڑکی ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اس کو کون مرد نہیں پسند کرے گا, لائکنگ کی حد تک کہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے پسند کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کی مختلف خصوصیات, مگر وہ پیار نہیں کرے گا. نہیں پیار تو ابھی پیار کی بھی بات نہیں کریں نہیں, اگر پسند کرنا اور پیار کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل, ہم صرف پسند کی یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے ہم اگر کسی دوسرے شخص کو پسند کرتے ہیں, مثلا میں کسی کو کسی کی ذہانت کی وجہ سے پسند کر سکتا ہوں. تو اگر کوئی لڑکا لڑکی کو کہتا ہے آئی لائک یو, اس کا مطلب ہے وہ پیار نہیں کرتا, ہی ڈزنٹ لو ہر. نہیں, ظاہری بات ضروری نہیں ہے. دیکھیے پیار جو ہے وہ لائک کرنے کے بغیر ہو نہیں سکتا. آپ کس کو پیار کر سکتے ہیں جس کو آپ پسند ہی نہیں کرتے؟ تو آپ پہلے پسند کرو گے پھر پیار کرو گے. بالکل, یہ ساتھ ساتھ چیزیں اگر آپ چلتی ہیں. کہیں کہ آئی لو یو اور اس نے لائک نہیں کہا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں, کیا آئی لو یو اور لائک نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں اگر سکتا. آئی لو یو کہا ہے اور آئی لائک یو نہیں کہا, ڈائریکٹ کہہ دیا آئی لو یو, پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شیڈی چیز ہے؟ نہیں, obviously ظاہری بات ہے. دیکھیں نا, اچھا یہ دو الگ چیزیں, پھر سے مجھے ایکسپلین کریں, شیڈی چیز کہاں آ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ آئی لو یو کہہ دیتے ہیں, اب یہ آئی لو یو کا مطلب جو ہے نا وہ کہنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آئی لو یو کا مطلب کیا ہے. ہر بندے کو کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ ہر بندے کو کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں ان کے لیے یہ مطلب بڑا پیور ہوتا ہے, بڑے میچور مطلب اور ہوتا وہ ہے. ہمیشہ یہ دلیل دیتے کہ ہم نے صرف تمہارے علاوہ کسی کو نہیں کہا. اکثر تو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ تمہارے علاوہ کسی کو نہیں کہا, تم میرا پہلا پیار ہو, یہ جھوٹ ہوتا ہے, عام طور پہ جھوٹ ہوتا ہے. ہونے والوں کو سچا پیار, اچھا یہ میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں, جن کو کچھ لوگوں کو زندگی میں ایک دفعہ بھی سچا پیار نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کو بار بار ہوتا رہتا ہے. اچھا اب یہ دیکھنا یہ ہوگا سچا پیار کیا ہے. سچا پیار جس کو لوگ سچا پیار کہتے ہیں, یعنی کہ کوئی شخص کسی کو کیا سمجھتا ہے کہ اس کے لیے پیار کی ڈیفینیشن کیا. میں اکثر ایسا کہتا ہوتا ہوں کہ اگر لیلا مجنو کے دور میں سوشل میڈیا ہوتا تو یہ کہانی بننی نہیں تھی, کیونکہ لیلا کو مجنو اور مل جانے تھے, مجنو کو اور لیلا مل جانی تھی. بریک اپ کا ویٹ کر رہے ہونا تھا سب, لیلاؤں نے بھی اور مجنوؤں نے بھی, کہ 10 اور لائن پہ کھڑے ہیں, سوشل میڈیا پہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں, بالکل انٹریکشن وغیرہ ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ بدلتے تقاضوں کے ساتھ جو ہے یہ پیار کے مطلب بھی بدلتے ہیں. آج کل لڑکا لڑکی جو ہے کافی وقت اکٹھے گزارتے ہیں, یونیورسٹی لیول کالج لیول سے شروع ہوتے ہیں, پھر ان کا ساتھ چل رہا ہوتا ہے, جابس پہ بھی جاتے ہیں, پھر بھی ساتھ ہوتے ہیں, اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ایک دوسرے کی, یا ہماری جو تھنکنگ ہے, جو سوچ ہے وہ ملتی نہیں ہے. تو اتنا ٹائم جو انہوں نے ساتھ گزارا ہے, انٹیمیسی بھی ہوئی, کچھ ڈفرینٹ واقعات بھی ہوئے, اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ یہ کہتے ہیں نو وی ڈونٹ تھنک سو کہ وی کین موو آن ٹوگیدر. ٹھیک ہے, ان کے راستے جدا ہو گئے, رائٹ. اب مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں, اچھے نوٹ کے اوپر جدا کر لیا. میں نے کہا جی اچھے نوٹ پہ ہنستے ہنستے پارٹی کر کے دوستوں کو پارٹی دے کے بریک اپ کیا, یہی ہو گیا نا, ڈن, بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ ویسے ایک بات ہے, اس میں نقصان کس کا ہوا زیادہ؟ آئی تھنک ٹائم کا نقصان ہے. اچھا اب اس میں تھوڑا سا ریالٹی چیک کر لیتے ہیں.
لڑکی کا نہیں ہوا زیادہ نقصان. سب کچھ کر لیا, سارے معاملات ہو گئے, اس کے بعد یہ آپ کو ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آئی. یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, کیونکہ ابھی تک ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی لیو ان ریلیشن کی بات کی ہے. میں ایک چینل پہ بالکل اس میں نے اوپنلی بتایا کہ جو لیو ان ریلیشن شپ ہے یہ مردوں کی عورتوں کے خلاف سازش ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اس میں دیکھیں کہ یہ جو ہو گیا ان کا بریک اپ, خوشی خوشی سے ہوا نا, ڈھول ڈھماکے سے ان کا بریک اپ ہو گیا. اب یہ بات سننا اور یہ ساری خواتین سنیں, ان کا ہو گیا بریک اپ. اس کے بعد کیا ہوا, لڑکے کو کوئی اور مل گئی, لڑکی کو کوئی اور مل گیا, ایسا ہی ہوا. اس کے بعد پھر چلا یا نہیں چلا. اس کے بعد کیا ہوا, 3-4 ریلیشن شپ کے بعد دونوں کو سمجھ آ گئی اب ہمیں سچا والا پیار مل گیا, ٹھیک ہو گیا. اب یہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اب یہ جتنے بھی مرد مجھے سن رہے ہیں, چاہے ہمارے کلچر کے ہیں چاہے دنیا کے کسی بھی کلچر کے ہیں, اب جو 5 لڑکے لڑکی کو سمجھ نہیں آئے اور 5 لڑکیاں لڑکے کو نہیں سمجھ آئی, اب وہ لڑکی کو جو چھٹا لڑکا سمجھ آیا نا, وہ دنیا کے کسی بھی مرد کو کہہ کے دیکھے کہ مجھے تم سے پہلے 5 لڑکے سمجھ نہیں آئے تھے, ہوا سب کچھ تھا پر سمجھ نہیں آئے. تو میں دیکھتا ہوں دنیا کا کون چھٹا مرد جو ہے ان کو کہتا ہے واہ واہ کوئی بات نہیں, تم تو میری شہزادی ہو, تم تو میری پری ہو, تم تو وادی عشق کی ملکہ ہو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیو ان ریلیشن شپ ہے یہ مردوں کی عورتوں کے خلاف سازش ہے. سارا کچھ لیونگ ریلیشن شپ میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ اب آپ سے شادی کیوں کرے گا. دیکھیں عورت چاہتی ہے سیکیورٹی پروٹیکشن. یہ زیادہ تر عورتیں معاشرے کی ایسے نہیں چاہتی کہ آئیں ہنسے کھائیں پئیں فن کریں اور جائیں. یہ زیادہ تر لیٹس بی آنیسٹ یہ مرد چاہتے ہیں, مردوں کی نیچر ہی ایسی ہے. مرد تو ہے ہی موقع پرست, وہ تو ہمیشہ سے موقع کی تلاش میں ہے. بیرا روی اس لیے پھیلی کہ عورتوں نے موقع دینے شروع کر دیے. لیو ان ریلیشن شپ جو ہے یہ عورتوں کے خلاف مردوں کی سازش ہے. جب سارا کچھ لیونگ ریلیشن شپ میں ہو رہا ہے, ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, پھر وہ مرد شادی کیوں کرے گا. جو لیونگ ریلیشن شپ کے حامی ہیں وہ اپنے سارے لیونگ ریلیشن شپ اپنے جو پکے والا سچی محبت والا مرد ہے اس کو بتائیں. اور یہ میں آپ کو پھر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کون مرد جو ہے ان کی عزت کرتا ہے. یہ عورتوں کے خلاف بات نہیں ہے, عورتوں کے حق میں بات ہے. جیسے کہ میں نے کہا مرد تو ہوتا ہی موقع پرست ہے, اور لیونگ ریلیشن شپ جو ہے وہ مردوں کی عورتوں کے خلاف سازش ہے. عورت اور مرد کے درمیان جو فزیکل انٹیمیسی وہ ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہے؟ عورت ہمیشہ سے فزیکل انٹیمیسی ڈفرینٹ چاہتی ہے, مرد ذرا اس کو ڈفرینٹ چاہتا ہے, تو وہ ایک لیول پہ کب پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو فزیکل انٹیمیسی ہے نا یہ بڑا ایک وائڈر ٹاپک ہے, اس میں بھی پرسن ٹو پرسن چیزیں ویری کرتی ہیں. اب دیکھیں جہاں تک خواہش کی بات ہے نا, یہ مردوں میں اور عورتوں میں ایکولی خواہش ہوتی ہے. یہ صرف ہم نے بنا دیا ہے کہ مرد جی زیادہ انٹیمیسی چاہتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. فزیکل انٹیمیسی دونوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے. ہاں یہ ذرا کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے کہ جن کلچر میں مردوں کو اظہار کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ جی مجھے فزیکل انٹیمیسی چاہیے, خاص طرح کی انٹیمیسی, لوگ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کہہ دیتا ہے. لیکن زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ اوپنلی اس خواہش کا اظہار نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ ان کو کلچر میں یہ سکھایا. لیکن جن کلچر میں اظہار کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ بالکل کرتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ تو ان کو اظہار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں نا یہ کتنا ظلم ہے اور کتنے یہ دھکیانوسی آپ کے جو ہم نے بنا دیے ہیں یہ رسم و رواج کہ ایک بیوی کو جنسی خواہش کا اس کو اس وقت نہیں ہے, بتانے کا بھی نہیں حق ہے. ایک بیوی چاہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کرنا, انٹیمیٹ ہونا. وہ ہم نے ایسے معاشرے کے رسم و رواج بنا دیے ہیں وہ کہہ نہیں سکتی. نہیں مجھے بتائیں, جو ہمیں سن رہے ہیں, مرد سن رہے ہیں, عورتیں سن رہی ہیں, کہاں پہ عورتیں کہتی ہیں. میں تو دیکھیں دوسرے تعلقات کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو بیوی اور شوہر کے تعلقات کی بات کر رہا ہوں کہ بیوی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی مجھے جی یہ چیز چاہیے. یہی کپل جو ہے جب ایکسٹرا میریٹل فیز میں جاتا ہے, جن کا آپس کا ریلیشن شپ پرابلمٹک ہوتا ہے, ایک دوسرے سے اظہار نہیں کرتے یا رسپیکٹیولی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بھی فزیکل نیڈز ہیں, تو باہر یہ اوپن ہو کے بات کرتے ہیں کہ یار یہ میری خواہشات ہیں, یہ پوری ہو جانی چاہیے یا ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر کیا ہے, کوئی یہ بھی کوئی ہیلتھ وائز ایشو ہے, مینٹل ہیلتھ ایشو ہے کہ آپ اپنے کپل کے ساتھ وہ بات شیئر نہیں کر رہے مگر باہر آپ اوپنلی بات شیئر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بیہیویئر کا ایشو ہے, یہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو نہیں, بیہیویئر کا ایشو ہے. عام طور پہ کپل کے بعض اوقات ریلیشن شپ اتنے ٹاکسک ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات اس طرح کے معاملات بن جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے, اور پھر وہ ان کا ایک مزاج ایسا کپل کا بن جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اوپنلی نہیں کہتے. جو باہر والا ہے یا باہر والی ہے
وہ تو کپل تو نہیں ہے نا, وہ کوئی شوہر بیوی تو نہیں ہے, ان کے ساتھ آپ نے کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر اس لیے تو نہیں کیا کہ آپ نے ان کو کوئی شوہر یا بیوی بنانا ہے, وہ تو ہے جی بس آؤ کھاؤ پیو ہنسو کھیلو اور بائے بائے تم اپنے گھر میں اپنے گھر. تو اس وجہ سے ان ریلیشن شپ کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ اوپن ہو جاتے ہیں, سیریس نہیں لیتے. دیکھیں نا ہی نا, ہم نے شادی کو مشکل بھی تو بڑا بنا دیا نا. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ سکتا ہے بیوی سے کہ جی مجھے اس وقت انٹیمیسی کی ضرورت ہے, اور تو بھائی بیوی کیوں نہیں کہہ سکتی, کیوں اس کو ہم نے اتنا جو ہے ہو تمہیں شرم نہیں آئی, تم منہ سے کیا باتیں کر رہی ہو, غلط ہے نا, غلط ہے نا. حالانکہ میں تمہیں کیا سکھایا تمہارے ماں باپ نے, دیکھیں اتنا نا, تم ہاں بولڈ ہو بالکل, گئی ہو, ہاں یہ غلط ہے کہاں نا, سے سیکھ کر آئی ہو, یہ یا کون سی آج کل فلمیں دیکھ رہی ہو, یا کون سے ایسے ڈرامے دیکھ رہی ہو جو تمہیں شرم نہیں آئی. بالکل یہ غلط ہے نا, یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. وہ بیوی کو تو شوہر سے بات ایسی اچھا کرنی ایک چاہیے. اور کوشچن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آج میرے دماغ میں جو سوال تھے میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں, آپ بہت اوپن اینڈ بولڈ ٹاک کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے بھی, تو آج اپنے تو آئی تھنک ایمبیسڈر بنے ہیں آپ, ویمن ایمبیسڈر, دیٹس ویری گڈ. دونوں میاں بیوی ایک ہی ایج کے ہیں, جب 45 میں عورت جاتی ہے تو کہتے ہیں جی اس کی تو خواہشیں بالکل مر جاتی ہیں کیونکہ اس کی ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور 45 میں مرد جو کہتے ہیں میں تو جوان ہوا ہوں, ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے, میں نے تو ابھی سے ایک دم 40 کے بعد تو آدمی کو جوان کہا جاتا ہے. تو دونوں کی کمپیٹیبلٹی پھر کیا متاثر نہیں ہوگی, دونوں کی فزیکل نیڈز متاثر نہیں ہوگی, ایک کو چاہیے نہیں ایک کو چاہیے. یہ آپ سے کس نے کہا کہ جب عورت جو ہے 40-45 کی ہوتی ہے تو اس کی یہ خواہش کم ہو جاتی ہے؟ بہت ساری آپ نے ایسی عورتیں دیکھی نہیں 40-45 کی, ینگ لڑکوں سے شادیاں کی ہوتی ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا؟ اب وہ جو ینگ لڑکا ہے زیادہ تر اس کے وہ کوئی حسن سے متاثر تو نہیں ہوتی. بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ دکھنے میں ایجوکیٹڈ, ویل سیٹلڈ, انڈیپینڈنٹ, اب وہ اس نے جو ینگ لڑکے سے شادی کی, آپ کا کیا خیال ہے اس کی کوئی حسن سے امپریس ہو گئے کی ہے؟ نہیں, اس کی جوانی سے امپریس ہو گئی کی ہے. لیٹس بی ریئلسٹک نا. دیکھیں جب ہم ایسی باتیں اپنے معاشرے میں نہیں بتائیں گے تو کیا ہوگا, پھر تو بگاڑ ہی پیدا ہوگا. مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے مسئلے کی نبض کو تو پکڑنا ہے نا, لوگوں کو تو بتانا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے جی کہ عورتوں میں انٹیمیسی کی خواہش کم ہو جاتی ہے. کوئی نہیں کم ہوتی, دیکھ رہے معاشرے میں کون کہتا ہے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ بات ہے, ایسا ہمیں اپنی ڈائریکشن درست کری. پھر وہی بات نہیں نا, جب میں کہتا ہوں تو سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی خدا کا خوف کیا کریں, ڈاکٹروں سے بات کیا کریں, ریلیشن شپ پڑھے لکھے ایکسپرٹ سے بات کیا کریں. تھینک یو سو اور مچ, آپ کا بہت آخر بہت میں شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے پہلی دفعہ مجھے عورتوں کے حقوق کا تمغہ دے دیا ہے. ویسے تو میں شروع سے ہی کرتا ہوں. نہیں تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور بالکل بات یہ صحیح ہے, آج ہم نے معاشرے کی اس ٹیبو کے اوپر بات کی ہے جس کے اوپر لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے. ریلیشن شپ کو آسان بنانا ہمارا کام ہے, اور جہاں جہاں پرابلمز ہیں, جہاں جہاں گیپس ہیں اس کو فل کرنا چاہیے, پرابلم کا سلوشن نکالنا چاہیے. اور پھر وہی بات ہے, غلط اور صحیح کا فیصلہ تو انڈیویجول خود کرتا ہے. کوئی شخص جو ایون کہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, انٹرویوز کر رہا ہے, اس کا کوئی یہ ذہن نہیں ہے کہ کسی کو غلط کہے کسی کو صحیح کہے, لیکن یہ آپ نے سوچنا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. نیو پوڈ کاسٹ میں اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.